वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक नए और गैर एलानिया मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है, जहां बराह रास्त हमले की बजाय इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मैदान में खामोश मगर फैसला कुन तैयारियों के आसार सामने आ रहे हैं। ईरान के अहम शहर शिराज में फ़ज़ाई निगरानी से मुतालिक रडार सिस्टम अचानक काम करना छोड़ गया, जिसने ईरान के अंदर न सिर्फ ख़तरे की घंटी बजाई बल्कि इस रडार सिस्टम के अचानक काम छोड़ने के बाद ईरान ने तमाम मिलिट्री कमांडर्स को 48 घंटे के अंदर ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म जारी किया है। और इसके साथ साथ ईरानी फ़ौज के वो तमाम अहलकार जो इस वक्त छुट्टियों पर हैं, उनकी छुट्टियों को मनसूख करते हुए उन्हें भी फौरी तौर पर ड्यूटी पर हाजिर होने के अहकामात जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ उर्दन की एयर बेस पर ग्लोब मास्टर C-17 ट्रांसपोर्टर तैयारों की मुसलसल लैंडिंग जारी है और खलीज बंगाल से गुजरकर ईरान की तरफ आने वाले USS इब्राहिम लिंकन ने रेडियो ट्रांसमिशन महदूद और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कम कर दिए हैं, जो कि इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि अमरीकी फ़ौजी नकलो हमल ने खित्ते में ख़तरे की घंटी बजा दी है। ईरानी फ़ज़ाई हदूद से मुतालिक जारी होने वाले नोटम, जिसका नंबर A0285/26 है, के मुताबिक ईरान के सबसे अहम शहर शिराज में नस्ब मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलेंस रडार आर्जी तौर पर गैर फाल हो गया है, जिसके बाद शिराज एरिया कंट्रोल सेंटर के सेक्टर 3 और 4 में रडार सर्विस मुअत्तल होने का खदशा जाहिर किया गया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक शिराज जनूबी और वस्ती ईरान का एक अहम फ़ज़ाई गेटवे है, फ़ौजी और लॉजिस्टिक रास्तों का मरकज़ी नुक्ता। अगर MSSR बुनियादी तौर पर सिविल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है, ताहम इसकी अचानक बंदिश को महज तकनीकी खराबी करार देना मुश्किल हो रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पूरा खित्ता हाई अलर्ट हो। सिक्योरिटी हलकों के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में वाज़े तौर पर दो जो पॉइंट्स हैं वो सामने आते हैं, या दो खदशात ईरानी माहिरीन की तरफ से जाहिर किए गए हैं। एक राय के मुताबिक उर्दन में मौजूद और इराक में मौजूद, जहां पर अमरीकी प्रेजेंस इस वक्त इराक में तो ख़ास तौर पर बहुत हद तक महदूद हो चुकी है, लेकिन उर्दन में ये जारी है। और इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट फ्लाइट सर्विस ऐप है, जिसको एयर रडार 24 कहा जाता है, उसने इस बात का इंकशाफ किया है कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद के करीब ये जो AWACS तैयारे हैं अमेरिका के, वो देखे गए हैं और उनकी मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इम्कानात या साइबर मामलात जो हैं वो उसको आजमाया जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। दिफाई माहिरीन की राय के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या साइबर मुदाखलत का इब्तदाई मरहला है, जिसमें दुश्मन के सेंसर्स और निगरानी के निज़ाम को जुज़वी तौर पर मफलूज किया जाता है। दूसरी राय के मुताबिक ये एक महदूद और आर्जी सिविल एविएशन मसला भी हो सकता है, जिसका फ़ौजी दिफाई नेटवर्क से बराह रास्त ताल्लुक साबित होना अभी बाकी है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अमरीकी फ़्लीट इस वक्त डार्क मोड में है। इसी दौरान अमरीकी बहरी बेड़े के हवाले से ये खबर भी सामने आई कि इब्राहिम लिंकन, जो कि खलीज बंगाल से ईरान की तरफ आ रहा है, उसने अपनी रेडियो ट्रांसमिशन को महदूद करते हुए अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कम कर दिया है, जिसे अस्करी इस्तिलाह में डार्क या MCON मोड भी कहा जाता है। यह तरीका आमतौर पर मुमकिना हमले से कबल या दुश्मन की निगरानी से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ उर्दन की जो एयर बेस, जहां पर इस वक्त अमेरिका मौजूद है, जिसका नाम है मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयर बेस, उस पर अमरीकी ग्लोब मास्टर C-17 तैयारों की मुसलसल लैंडिंग जारी है, जो वाज़े तौर पर लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स एयर डिफेंस सिस्टम्स फ़ौजी साजो सामान की मुंतकली की निशानदही करती है। तजिया निगारों के मुताबिक उर्दन इस वक्त एक ज़मीनी तैयारा बरदार जहाज़ का किरदार अदा कर रहा है, जो इसराइल के लिए मशरकी दिफाई शील्ड भी है और मगरबी महाज पर ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिना कार्रवाई का स्टेज भी। और इस बैकग्राउंड के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो इंटरव्यू, जिसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा फिर ईरान को हमले की धमकी दी थी, और CNBC को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियारों का ताक़ुब बंद करने की ज़रूरत है। और उन्होंने ख़बरदार भी किया था
کہ ایران کے اوپر مستقبل میں ممکنہ طور پر فوجی کارروائی کی جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ معلوم کرنے جا رہے ہیں کہ ایران کا جو ایٹمی معاملات ہیں، خاص طور پر ان کا انرچڈ یورینیم، وہ اب کہاں ہے جو جوہری سرگرمیوں کے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران کو کسی بھی صورت جوہری سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، انہیں جوہری سرگرمیاں روکنا ہوں گی۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے ماضی میں جس طریقے سے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دیا، اگر امریکہ نے ایٹمی پروگرام کو ایران کے نشانہ نہ بنایا ہوتا تو ایران 2 ماہ کے اندر جوہری ہتھیار تیار کر سکتا تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران نے اگر یہ جو میزائل اور نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک نہ کیا تو پھر ان کے خلاف کارروائیاں یقینی ہیں۔ لہٰذا مختلف لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جس طریقے سے ڈیوس میں اپنا جو نرم لب و لہجے سے گفتگو کا آغاز کیا اور بعد میں وہ بتدریج اس کو سخت کرتے چلے گئے، اسی طریقے سے یہ زبان جو کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے CNBC کے ساتھ انٹرویو میں استعمال کی گئی ہے، یہ سفارتی زبان نہیں بلکہ براہ راست اسٹریٹجک دھمکی ہے، جس کا ہدف ایران کی جوہری صلاحیت کو مکمل طور پر غیر مؤثر بنانا ہے، نہ کہ صرف دباؤ ڈالنا۔ اس وقت اس ساری صورتحال میں خطے کی جو تصویر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں ایران کا جزوی ریڈار اندھاپن، خاص طور پر شراز پر جس طرح کی ایک سائبر یا الیکٹرانک وارفیئر کے حربے کو استعمال کیا گیا ہے، اس طرح سمندر میں امریکی فلیٹ کی خاموشی، اسرائیل کے شمالی علاقوں میں GPS جیمنگ اور اردن میں بھرپور امریکی عسکری تیاریاں۔ لہٰذا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ لائٹس آؤٹ مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پر جنگ کے حوالے سے جو امکانات ہیں وہ گمان سے یقین میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کو اب تک کی سب سے خطرناک اور براہ راست دھمکی دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اگر ان کے ملک پر دوبارہ حملہ ہوا تو ایران اپنے پاس موجود تمام تر طاقت کے ساتھ جوابی کارروائی کرے گا۔ اگر آپ غور کریں تو حالیہ دنوں میں ایران کی طرف سے امریکہ کو سخت ترین جواب دینے کی دھمکیاں بار بار سامنے آئی ہیں۔ کل ایران کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے واضح طور پر امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا تو پھر جہاد کا فتویٰ سامنے آئے گا، اور جہاد کا فتویٰ سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں امریکی مفادات پر حملے مسلمانوں کی اس جہاد کے فتوے کے آنے کے بعد لازمی ہو جائیں گے۔ لہٰذا امریکہ کو ایران پر حملے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر کا یہ کہنا تھا کہ اگر سپریم لیڈر جناب آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنایا گیا تو پھر امریکہ کی دنیا کو جہنم بنا دیں گے، یعنی وہ امریکی جو سرزمین اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو سپورٹ کرنے والی مقامات ہیں وہاں پر ایران کی طرف سے اٹیک کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس اراغچی کا سفارتی لب و لہجہ ترک کرتے ہوئے براہ راست امریکہ کو چیلنج کرنا اور یہ کہنا کہ ایران اپنے پاس موجود تمام تر طاقت کے ساتھ جواب دے گا، تو یہ انفیکٹ اس وقت صورتحال کے بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچنے کی ایک واضح علامت ہے۔ اور عباس اراغچی نے یہ جو دھمکی ہے یہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں اب تحریر کیے جانے والے اپنے ایک مضمون میں کی ہے۔ ان کی طرف سے یہ مضمون اس وقت سامنے آیا ہے جب تہران میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی، جن کا ورلڈ اکنامک فورم کا دعوت نامہ مظاہرین کی اموات کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا، انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل میں اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ اس وقت امریکہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کا یہ بیان اس وقت بھی سامنے آتا ہے جب ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن ایشیا سے مشرق وسطیٰ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی لڑاکا طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان بھی خطے میں منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ کریبین میں بڑی امریکی فوجی تعیناتی اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال کا تسلسل ہے۔
عباس اراکچی کا دعویٰ ہے کہ بدامنی کا متشدد مرحلہ 72 گھنٹوں سے بھی کم وقت تک رہا اور ایک بار پھر تشدد کا ذمہ دار مسلح مظاہرین کو ٹھہرایا۔ عباس اراکچی نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ جون 2025 میں ایران نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا تھا اس کے برعکس اب ہماری طاقتور مسلح افواج کو دوبارہ حملے کی صورت میں اپنی پوری قوت کے ساتھ جوابی وار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ یہ دھمکی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے میں واضح طور پر پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک سفارتکار اور تجربہ کار سپاہی کے طور پر میں جنگ سے نفرت کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مکمل تصادم انتہائی ہولناک ہوگا اور ان خیالی ٹائم لائنز سے کہیں زیادہ طویل ہوگا جو اسرائیل اور اس کے اتحادی وائٹ ہاؤس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ یقینی طور پر پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور دنیا بھر کے عام آدمی کو بھی اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی طرف سے جو حالیہ دھمکیاں آئی ہیں ان میں عباس اراکچی نے وال سٹریٹ جرنل میں لکھے جانے والے اپنے اس آرٹیکل میں زیادہ واضح اور کسی ابہام کے بغیر امریکہ کو چیلنج کیا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ جو ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ انفیکٹ ایک ٹیسٹنگ موڈول ہے امریکہ کا، اور امریکہ نے یہی صورتحال وینزویلا میں اپنائی تھی جب امریکہ کی طرف سے وینزویلا پر اٹیک کیا جانا تھا۔ اس موقع پر بھی مختلف سائبر اور الیکٹرانک وارفیئرز کا استعمال کرتے ہوئے وینزویلا کے اندر بھی جو سسٹم ہے اس کو چوک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم نے وینزویلا کے اندر ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا تھا جس کے بارے میں دنیا کو کوئی آگاہی نہیں ہے۔ ان کا یہ ماننا بھی تھا، بلکہ ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ امریکہ کے پاس ایسے ایسے ہتھیار موجود ہیں جن کا دنیا کو گمان نہیں ہے، اور بی بی سی کی ایک رپورٹ میں بھی اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حالیہ دنوں میں یہ جو دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ وینزویلا کے خلاف کارروائیوں میں جو خفیہ ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے گئے تھے، تو وہ انفیکٹ ان تمام چیزوں کی جانب ایک واضح اشارہ تھا جو حالیہ دنوں میں امریکہ کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ اور اسی پرسپیکٹو میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے وینزویلا پر کارروائی کے دوران جب انہوں نے نکولس مادورو کو گرفتار کیا تھا تو لانج رینج اکوسٹک ڈیوائس جس کو LRAD کہا جاتا ہے، جو کہ ایک انتہائی پاورفل ڈائریکشنل سپیکر یعنی ساؤنڈ کینن ہے، اس کو استعمال کیا گیا تھا جو دور سے واضح کمانڈز پہنچانے یا تیزی سے توجہ کھینچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسے سمندری حفاظت، ہنگامی اطلاع اور بعض اوقات بھیڑ کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس فیچر میں جو ڈیٹرنٹ ٹون ہے یا الرٹ ہے وہ نہایت تکلیف دہ آوازیں پیدا کر سکتا ہے۔ مادورو کو گرفتار کرنے کے لیے اور وہاں پر موجود عینی شاہدین جو بعد میں کیوبا منتقل کیے گئے تھے اور وینزویلا میں بھی موجود ہیں، انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ اس کارروائی کے دوران یہ جو سونک یا ڈائریکٹڈ انرجی ہے جو کہ LRAD کی وجہ سے سامنے آتی ہے، اس نے یہ جو وہاں پر محافظ تھے ان کو بے حس کر دیا تھا۔ کچھ صحافتی تجزیہ اور دفاعی ماہرین نے LRAD کو ایک ممکنہ ٹول قرار دیا ہے مستقبل کی سیاسی جنگوں میں، اور ماہرین کا اور عینی شاہدین جو کہ وہاں پر موجود تھے جن کو بے حس LRAD کی طرف سے کیا گیا تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جیسے ہی یہ پراسرار آواز ان تک پہنچی تھی تو انہیں ایک دم سے بے حسی محسوس ہوئی تھی، خون آیا تھا، ناک سے، منہ سے، کانوں سے خون جاری ہوا تھا اور کہہ بھی آئی تھی۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو مختلف ٹولز ہیں یا ویپنز ہیں وہ امریکہ مسلسل
استعمال کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو نیا جو شراز پہ امریکہ کی طرف سے استعمال کیا گیا ہے ریڈار سسٹم کو جیم کرنے کی ٹیکنالوجی، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایران ممکنہ طور پر امریکہ کی طرف سے خفیہ ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی ایک ٹیسٹنگ لیب کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ جس طریقے سے مادورو کو گرفتار کرنے کے لیے LRAD کو استعمال کیا گیا، اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے مطابق ممکنہ طور پر دیگر خفیہ ہتھیار استعمال کیے جائیں گے تاکہ امریکہ کی وہ منوپلی جو کہ اس وقت جنگی ہتھیاروں کے شعبے میں موجود ہے، جس کو مسلسل چائنا اس وقت چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، امریکہ اپنی اس منوپلی کو برقرار رکھ سکے۔ اور یہی اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور وار اکانومی اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ امریکہ جنگیں کرتا ہے، اپنے ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور پھر پوری دنیا کو وہ ہتھیار سپلائی کرتا ہے، کیونکہ جب دنیا ان تمام ہتھیاروں کی افادیت دیکھ لیتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو کارپیٹ بومبنگ کے لیے کی گئی تھی تورا بورا میں، تو اس کے بعد یہ جو بنکر بسٹر بمبز ہیں ان کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ اگرچہ امریکہ نے ابھی تک بنکر بسٹر بمبز کسی جگہ پر فراہم نہیں کیے، لیکن اس وقت B-2 اور B-52 بمبارڈ طیاروں کی افادیت کو بھی ثابت کیا گیا تھا، اور پھر F-35 طیاروں کو امریکہ نے ایکسپورٹ ورژن کے طور پر دنیا کے مختلف ممالک کو روانہ کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال خاص طور پر ایران کے پرسپیکٹو میں وہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اور خاص طور پر عباس اراغچی کی طرف سے جو مضمون وال اسٹریٹ جرنل میں لکھا گیا ہے، اور جس لب و لہجے میں جناب عباس اراغچی کی طرف سے امریکہ کو انتباہ جاری کیا گیا ہے، وہ حقیقت میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایران آخری لڑائی لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور یہ آخری لڑائی کی قیمت یقینی طور پر امریکہ کو بھی چکانا پڑے گی اسرائیل کے ساتھ ساتھ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔